अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कलाम बाहू की 13वीं किस्त के साथ आपका अपना मेज़बान मैं मोहम्मद अमीन एडवोकेट हाजिर खिदमत है। सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं, अंदर विच नमाज आ साडी हिक्सा जा नतीवे हूँ, नाल क्याम रकू सजूदे कर तकरार पढ़ीवे हूँ, ए दिल हिजर फराकों सड़िया, ए दम मरे न जीवे हूँ, राह मुहम्मद वाला बाहू जै विच रब लबीवे हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मज़ीद डिस्कस करने से पहले PNN TV को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के निशान पर क्लिक करें, अपने कीमती कमेंट से हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं, अंदर विच नमाज आ साडी हिक्सा जा नतीवे हूँ। अंदर से मुराद बातन है, यानी बातनी नमाज। आप फरमाते हैं कि बातनी नमाज की नीयत एक ही जगह की जाती है। सूफिया कराम का ये अंदाज है, वो ज़ाहरी चीज़ का नाम लेकर बातनी चीज़ के असलूब को बयान करते हैं। फरमाते हैं कि हमने खालस इरादा और नीयत के साथ अल्लाह की तरफ तवज्जो मबजूल कर ली है। ये तवज्जो यकसुई हासिल होने के बाद ही कायम होती है और यकसुई नफ़रत, कीना, बुग़्ज़, इंतकाम, हसद, लालच, जिस्म परस्ती तर्क करने से मिलती है। जब यकसुई हासिल हो जाती है, यकसुई के साथ बातन की नमाज कायम होती है, तो आसमां तक फिर इसकी आवाज़ और इसकी रसाई, इसकी दुआ पहुंचती है। फिर इसकी रसाई डायरेक्ट आसमान तक होती है, जिसको हज़रत अल्लामा इकबाल यूं फरमाते हैं, थी फरिश्तों को भी हैरत कि ये आवाज़ है क्या, अर्श वालों पे खुलता नहीं ये राज है क्या, तासरे अर्श भी इंसान की तगोतराज है क्या, आ गई है खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या। सुल्तानुल आरफीन दूसरी लाइन में फरमाते हैं, नाल क़याम रकू सजूदे कर तकरार पढ़ीवे हूँ। जिस तरह ज़ाहरी नमाज के आदाब हैं, मसलन क़याम, रुकू, सजूद, इसी तरह बातनी नमाज के भी कुछ आदाब हैं, जैसे आजिज़ी, तवक्ल और ज़िक्र कसीर। इन आदाब को मलहूज़ खातर रखते हुए फ़कीर कुर्ब के मलाहल तय करता है और तवज्जो को हमेशा अल्लाह पर मरकूज़ रखता है। जी हाँ, आजिज़ी, तवक्ल, ज़िक्र कसीर बातनी नमाज पढ़ने वाले पैकर आजिज़ी होते हैं। जब आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराज पर तशरीफ़ ले गए तो ज़ात पाक ने पूछा कि मेरे महबूब मेरे लिए क्या तोहफ़ा लेकर आए हैं। तो फरमाया कि ए अल्लाह, मैं आपके लिए वो चीज़ लाया हूँ, वो तोहफ़ा लाया हूँ जो आपके पास है ही नहीं। आप देखें कि अल्लाह की ज़ात है, जो कायनात का रब है, उसके पास कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो उसके पास नहीं। तो आपने फरमाया कि मैं आपके लिए आजिज़ी लेकर आया हूँ। और बातनी नमाज कायम करने वालों का तवक्ल इतना पुख्ता हो जाता है कि अबू हमज़ा खरासानी रहमतुल्लाह अलैह दुराने सफ़र एक वीराने से गुज़र रहे थे। रास्ते में एक खुश कुआं आया, आपकी तवज्जो न थी, इस कुएं में गिर गए। अब वीराना है, कोई आस पास नहीं जिसे मदद के लिए पुकारा जाए। कुछ घंटे बाद एक काफ़िले का वहाँ से गुज़र हुआ। काफ़िला जब आ रहा है तो लोगों की पाँव के चलने की आवाज़, उनकी आपस में बातें करने की आवाज़ आपको सुनाई दी और दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि मैं इन काफ़िले वालों को पुकारूं, इनको आवाज़ दूं कि मुझे वो कुएं से निकालें। इसके साथ ही फ़ौरन ही दिल में ये ख्याल आया कि तुम फिर उसे अपना खालक को छोड़कर, अपने मालिक को छोड़कर इसके गैर को पुकारोगे। ये ख्याल आते ही काफ़िले वालों को पुकारने का इरादा मुलतवी कर दिया और ख़ुद इस इरादे से बैठ गए कि काफ़िले वालों को पुकारना नहीं, और आराम से कुएं में बैठ गए। जब वो काफ़िले वाले इस कुएं के पास आते हैं तो वो आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं कि ये कुआं बिल्कुल खुश्क है, इससे कोई जानवर या कोई इंसान पानी भी नहीं ले सकता, तो इसमें किसी के गिरने का खदशा है, क्यों ना इसको बंद कर दिया जाए ताकि कोई इसमें गिर ना सके।
تو آپ یہ بات نیچے بیٹھے کنویں میں بیٹھے سن رہے ہیں کہ کنویں کو بند کرنے کا منصوبہ بن رہا ہے، لیکن آپ اپنے توکل پہ پختہ ہیں کہ میرا اللہ جو ہے وہ مجھے بچائے گا، غیر اللہ کو نہیں پکارنا۔ سب قافلے والے مل کر ایک بہت بڑا پتھر کنویں پر رکھ کر کنواں بند کر دیتے ہیں۔ آپ اللہ کے توکل پہ پر یقین ہیں اور خاموش رہتے ہیں۔ آدھی رات کے وقت کنویں کا پتھر آہستہ سے سرکنے لگتا ہے، پتھر سرک جاتا ہے تو ایک بہت بڑا اژدہا ہے، اس اژدہا نے اپنی دم جو ہے وہ نیچے اس کنویں میں اتاری، تو آپ کو وہ جب نظر آئی تو سوچا کہ میرا اللہ میری مدد کر رہا ہے۔ آپ نے اس کو پکڑا اور وہ اژدہا آپ کو کھینچ کر باہر لے آیا۔ جب باہر آئے تو عاطف سے آواز آئی کہ دیکھا ابو حمزہ، ہم نے تمہیں تباہ کرنے والی چیز کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچایا۔ یہ ہے اللہ پر پختہ توکل، اتنا مضبوط توکل کہ پھر وہ اس حد تک جو توکل کرتا ہے وہ بھی پھر اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تیسری بات تھی کہ ذکر کثیر، تو اس کی وضاحت خود سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس شعرۂ آفاق کلام میں ہی ایک دوسری جگہ پہ یوں کرتے ہیں: جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد اے پڑھایا ہو، یعنی ہر دم، ہر پل، ہر سانس کے ساتھ اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ تیسری لائن میں آپ نے فرمایا کہ اے دل ہجر فراقوں سڑیا، اے دم مرے نہ جیوے ہو، یعنی اللہ کے قرب اور وصال کو پانے کا شوق اس قدر ہوتا ہے کہ جب تک فقیر کو وصال کی کیفیت حاصل نہیں ہوتی اس وقت تک وہ ذات پاک کے عشق اور محبت کی آگ میں جلتا رہتا ہے، کسی لمحے اسے چین نہیں آتا، نہ وہ زندوں میں ہوتا ہے نہ مردوں میں ہوتا ہے۔ اس کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں کہ اے دم مرے نہ جیوے ہو، کہ نہ وہ زندوں میں ہوتا ہے نہ مردوں میں ہوتا ہے۔ جو دل اللہ کے ہجر میں، اس کے فراق میں جلتا ہے، اسے جنت، حوریں، عیش و آرام کی کوئی رغبت نہیں رہتی۔ وہ صرف خالصتاً اللہ کا طالب ہوتا ہے، وہ صرف ذات پاک کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں، صرف اس کا قرب چاہتے ہیں۔ اور آخری لائن میں سلطان العارفین فرماتے ہیں: راہ محمد والا باہو جیں وچ رب لبیوے ہو۔ فرمایا کہ جس راستہ پر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے، ان کی شریعت کو اپنانا اور اس راستے پہ چلنا، ان کی طریقت پر عمل کرنا، یہی فقیر کا اصل کام ہے، یہی ایک مومن کا کام ہے، یہی ایک انسان کا کام ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی ہے جو فقیر کو بلند مقام تک لے جاتی ہے، پھر وہاں سے آگے حقیقت اور معرفت تک رسائی ہوتی ہے۔ پھر جس کی رسائی وہاں تک ہو جاتی ہے، وہ جس کو تبلیغ کرتا ہے، جس کو دعوت دیتا ہے، جس کی سفارشی بن جاتا ہے، اس کی دنیا ہی بدل دیتا ہے۔ اس کا ایک بہت خوبصورت اس کی مناسبت سے واقعہ ہے کہ جس کو کامل ولی تبلیغ کرتا ہے، اس کا دنیا بدل جاتی ہے، اس کا رہن سہن بدل جاتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے، راستے میں ایک باندی ایسے جاہ و جلال کے ساتھ اپنے خادموں کے ساتھ جا رہی تھی جیسا کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا کہ اے باندی، تجھے تیرا مالک کیا فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ تو اس باندی نے یہ فقرہ سن کر بڑی حیران ہوئی اور حیرانگی سے کہنے لگی کہ کیا، پھر سے کہو کیا کہا آپ نے؟ تو آپ نے پھر وہ جملہ دہرایا کہ اے باندی، کیا تیرا مالک تجھ کو فروخت کرتا ہے؟ تو وہ پوچھنے لگی کہ فرض کرے کہ وہ فروخت کرتا بھی ہو تو کیا آپ خرید سکتے ہیں؟ وہ باندی یہ سن کر جب اس نے سوال کیا تو آپ نے کہا کہ میں یہ باندی خرید سکتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ پھر کیا قیمت لگاتے ہو، کتنے میں خریدو گے؟ تو آپ نے کہا کہ اس کی میں کھجور کی 2 گٹھلیاں جو ہیں نا اس کی قیمت لگاتا ہوں، تو وہ
یہ سن کر ہنسنے لگی اور اپنے خادموں سے کہا کہ اس کو ساتھ لے چلو، راستے میں مذاق رہے گا، اس سے دل لگی کریں گے اور اس کو اپنی منزل تک ساتھ لے چلتے ہیں، اس کے ساتھ ہنسی مذاق ہی صحیح۔ اس باندی کے خادموں نے آپ کو ساتھ لے لیا۔ جب وہ گھر واپس پہنچے تو اپنے آقا کو اس نے یہ قصہ سنایا، وہ بھی سن کر ہنسنے لگا اور فقیر کو اپنے ساتھ لانے کا حکم دیا۔ جب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ پیش کیے گئے تو اس آقا کے اوپر ایک ہیبت سی چھا گئی۔ بڑے مؤدب انداز سے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے پوچھا، آپ اس کی قیمت کیا دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 گٹھلیاں ہیں۔ یہ بات سن کر سب ہنسنے لگے۔ آقا نے پوچھا، آپ نے یہ قیمت کس مناسبت سے لگائی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہیں۔ کہنے لگا، اس میں کیا عیب ہیں؟ فرمانے لگے، اگر عطر نہ لگائے تو بدن سے بدبو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ سے بدبو آنے لگے، اگر اپنے سر میں تیل نہ لگائے، کنگھی نہ کرے تو ان میں جوئیں پڑ جائیں اور سر سے بو آنے لگے، اس کو حیض آتا ہے، پیشاب پخانہ کرتی ہے، ہر قسم کی گندگی، تھوک وغیرہ، اس کے ناک میں گندگی ہے، اور اس قدر اس میں عیب ہیں جس میں سے میں نے چند آپ کو گنوائے ہیں۔ اور یہ آپ کو جو اپنی محبت ظاہر کرتی ہے، یہ محض اپنی راحت اور آرام کے لیے تجھ سے تمہاری الفت جتاتی ہے، ساری محبت جھوٹی ہے۔ کل کسی اور نے زیادہ قیمت دے دی تو تمہیں چھوڑ کر اس کے پہلو میں چلی جائے گی، اس سے اپنی محبت کے دعوے کرنے لگے گی۔ میرے پاس 1000 درجہ بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت پر ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سی باندی ہے جو آپ کے پاس ہے اور اس سے قیمت بھی بہت کم ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ کافور کے جوہر سے بنی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے، اگر کھارے پانی میں اس کا لعاب دہن ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، مردہ سے اگر بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے اور اس کو گہن لگ جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہاں معطر ہو جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں سے کھیلی ہے، تسنیم جو کہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، اس کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو بدلتی نہیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی بہتر ہے؟ سب نے کہا کہ وہی باندی جو آپ نے بتائی ہے۔ تو کہنے لگے، اس باندی کی قیمت ہر وقت، ہر زمانہ میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا، بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا وقت فارغ نکال کر تہجد کے وقت 2 رکعت نفل کم از کم پڑھ لیے جائیں، جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب مسکین کو بھی ساتھ بٹھا لیا کرو، اللہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو، راستہ میں کوئی تکلیف دہ چیز دیکھو تو اسے ہٹا دو، دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات سے پورا کرو، ہمیشہ اپنے آخری گھر کی فکر کرو، یعنی جنت جو نعمتوں کا گھر ہے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم نے شیخ کی باتیں سن لی؟ کہا، ہاں سن لی۔ پوچھا کہ تمہیں کیسی لگی؟ کہنے لگی کہ بالکل سچ ہیں۔ کہنے لگا، آج سے تم آزاد ہو۔ جب اس نے اس کو آزاد کیا تو سب غلاموں کو بلوایا اور کہا، تم سب بھی آج سے آزاد ہو، اپنا تمام مال و دولت، اپنا گھر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ گھر کے دروازے پہ موٹا سا جو پردہ لٹکا ہوا تھا، اس نے اپنا جاہ و جلال والا لباس اتارا، اس موٹے کپڑے کو اپنے بدن پہ لپیٹا۔ باندی نے کہا، اب یہ زندگی میرے لیے بھی خوشگوار نہیں رہی۔ موٹا سا کپڑا بدن پہ اس نے بھی لپیٹا
اپنے تمام قیمتی زیورات صدقہ کر دیے اور دونوں مالک بن دینار کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا کلام بہو۔ آج کے اس خوبصورت کلام کے اس بند کو بہت ہی پیاری آواز میں سنتے ہیں۔ جناب محمد عارف کریمی صاحب یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو آئیے محمد عارف علی کریمی سے آج کا یہ کلام سنتے ہیں۔ اندر وچ نماز ساڈی ہک سے جانتی وے ہو نال قیام رکو سجودے کر تکرار پڑی وے ہو دل ہجرے فراقوں سڑیا اے دل ہجرے فراقوں سڑیا اے دم مرے نہ جیوے ہو محمد والا باہو محمد والا باہو جے وچ رب لبھی وے ہو